बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं कहूँगा सुबह बखैर पाकिस्तान, इसलिए कि हमारी सुबह अभी हुई है। कल तकरीबन सुबह 6 बजे तक, रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक हम आपके साथ हैं। व्हाट अ डे, व्हाट अ मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि पिछले 8-10 माह का अगर सफ़र देखें तो वो मामला पाकिस्तान के सुरखरू होने का, पाकिस्तान की कामयाबी और कामरानी का वो सफ़र जो कि शुरू हुआ इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस से, वहाँ से लेके ये व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा तक का ये सफ़र। बिलाशुबा इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका की जो जारी जंग थी, जो कि बिल्कुल एक अगले लेवल पर जाया चाहती थी, वो जंग रुक गई है। ना सिर्फ ये कि वो अगली सतह पर नहीं जा रही, बल्कि जंगबंदी हो गई है। और जंगबंदी कराने का क्रेडिट फरीकैन ने, दोनों ममालिक ने अगर किसी एक ही मुल्क को दिया है तो उस मुल्क को दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुसूसी नशरियात में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं कि जहाँ पर खबरें, तबसरे और तज्ज़िये हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये खबर कि हम जब सुबह 6 बजे हमने छोड़ा था तब तकरीबन 12% कमी आ गई थी, और अब 15% कमी आलमी तेल की कीमतों में आ गई है। ज़ाहिर आप जानते हैं, आपने हुर्मुज़ की बंदिश हुई थी, समंदरी गुजर गया है कि जहाँ से दुनिया का 20% तेल सिर्फ वहाँ से गुजरता है, और इस मुआहदे में शामिल है कि आपने हुर्मुज़ को ईरान की जानिब से खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि टेक्निकल लिमिटेशंस हमारे ज़ेर असर रहेंगी, और हम हमारी फोर्सेस से कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ये सारे शिप्स यहाँ से पास होंगे। तकरीबन 140 शिप्स, बड़े बड़े जहाज वहाँ से रोज़ाना पास होते थे। जंग के बाद से औसतन 4 से 5 शिप्स पास हो रहे थे, लेकिन अब जो कि सूरत हाल बेहतरी आ रही है। और आपने हुर्मुज़ तो ज़ाहिर है वो तो बाकायदा भी उसका सिलसिला एक अलग बात है, लेकिन जो एक सेंटिमेंट है, जो खबर है, जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं लोगों को, दुनिया को कि अब मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे, ये उसका असर भी है। तो सबसे पहले हम ज़रा पहले स्टॉक मार्केट्स की अगर बात कर लेते हैं तो मशरिक़ वस्ता की जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। यहाँ तक कि बेंचमार्क 100 इंडेक्स 12,362 पॉइंट्स यानी 8.5% इंक्रीज के साथ इसका आगाज हुआ है, और फिर मार्केट में अपर लॉक लग गया है, जो कि मार्केट का नॉर्म है कि जब 5% से ज़्यादा मार्केट बढ़ जाए तो फिर वो अपर लॉक लग गया 1 घंटे के लिए, और उसके बाद 1 घंटे बाद दोबारा 12,604 पे मार्केट खुली है। यही कुछ आलम है दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स का। ईरान और अमेरिका में जंगबंदी के ऐलान के बाद दुनिया भर की तेल की कीमतों में भी, और पाकिस्तान में भी हम ये खबरें सुन रहे हैं कि तवक्कुआत और उम्मीदें हैं कि मुस्तकबिल करीब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, खास करके डीजल की कीमत में तकरीबन 90 से 100 रुपए कमी तक का इम्कान जाहिर किया जा रहा है इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम अपने पैनल्स की जानिब जाएं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सूबा पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस सब पे अपनी राय का इजहार किया है। मरियम साहिबा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अल्लाह ताला ने आपको एक गैर मामूली एजाज़ से नवाजा है। आपकी फैसला कुन और जुरतमंदाना क़यादत के बाइस एक मुमकिना तबाह कुन सूरत हाल को टाल दिया गया है, बेशुमार मासूम जानों को महफूज बना दिया गया है, दुनिया को बड़े साने से बचा लिया गया है। और साथ ही जिस तरह हम ये पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात कर रहे थे, तो वहाँ से ये खबर कि ईरान अमेरिका जंगबंदी से आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 60 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 60 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। ये आपने खबर सुनी, और साथ साथ ज़ाहिर डेवलपिंग स्टोरीज है, हम ताज़ा तरीन खबर आप तक भी पहुंचा रहे हैं। और खबर हमारे पास आपको शेयर करने के लिए कि ईरान ने कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई हुई है, इसलिए कि अल जज़ीरा टेलीविजन के मुताबिक ईरान की लवान ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ईरान की लवान ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की है ईरान ने कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात पर। इमाराती वजारत दिफा ये कहता है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहा है, और मुल्क भर में वहाँ पर अभी इस वक्त भी सायरन्स सुनाए दे रहे हैं मुत्तहिदा अरब इमारात में। और इमाराती वजारत दिफा अपने शहरियों को ये कह रहा है कि यह आवाज़ें मिसाइल इंटरसेप्शन की हैं, और हमारे दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल फ़ज़ा में तबाह किए हैं। सो ताज़ा तरीन खबर हमारे पास आपको सुनाने के लिए यह है कि ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अल जज़ीरा टेलीविजन को कोट करके हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर का भी क्या जाविया और इससे भी क्या तज़िया निकलता है, इस समय तमाम तर बातों की तरफ हम जाते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद में हमारे मौजूद पैनलिस्ट मौजूद हैं। मारिया मेमन है हमारे साथ वहाँ इस्लामाबाद में।
حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں, جناب خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہے, لیکن خاور صاحب چونکہ یہ بالکل ہی تازہ ترین خبر ہے تو ذرا آغاز اگر یہیں سے کر لیں اس لیٹسٹ خبر سے. ہم صبح کی نشریات میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ بہت زیادہ شاید گھبرانا یا ہوپلیس نہیں ہو جانا چاہیے اگر اگلے کچھ گھنٹوں تک بھی کچھ ایسی خبریں آئیں کہ جس سے ہمیں لگے کہ ارے یہ کیا ہو گیا, جنگ بندی ہو گئی تھی پھر یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا. کیونکہ جب اتنا بڑا اور اتنا پیچیدہ معاملہ جب سلجھاؤ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی بیچ میں کچھ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. یہ والی جو خبر ہے آپ اس کو اسی زمرے میں شامل کریں گے یا کسی بالکل اسی زاویے سے دیکھیں گے. ایک چیز ہمیں نہیں بولنی چاہیے کہ تمام تر یہ جو اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے باوجود اسرائیل یہ پوری کوشش کرے گا یہ معاملہ آگے نہ بڑھے, اس کو سبوتاج کرنے کی پوری کوشش کرے گا. کیونکہ نیتن یاہو کی تو کل رات سے ماں مری ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بیان نہیں آ رہا, کوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وی فالو واٹ ایور یو ایس گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ. لہٰذا اس کے اوپر میرے خیال میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان ظاہر ہے اس سالس کا رول ادا کر رہا ہے تو ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی. باقی جو ایک اور ایشو ظاہر ہے, ایک اسٹریٹجک مسٹیک امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے, وہ یہ کہ جب آپ نے تمام جو سینٹرلائز لیڈرشپ ہے ایران کی اس کو ڈی کیپیٹیٹ کر دیا, ختم کر دیا, تو وہاں پہ جو پیریفریز کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ان کے ریولوشنری گارڈز کے کچھ لوگ ہیں. اب ان کے پاس جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا نا کہ وہاں کا ہم نے سارا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا ہوا ہے, تو کچھ لوگ ایٹ دیئر اون بھی ایکٹ کر رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں ود دا پیسج آف ٹائم انفارمیشن جب فلو کرے گی ود ان ایران, کیونکہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ ایران پاکستان سے 2 گنا بڑا ملک ہے. ایران جو ہے برطانیہ, جرمنی, اٹلی اور فرانس, یہ چاروں ممالک ملیں تو وہ جو پورا جغرافیہ ہے اس سے بھی زیادہ ایران ہے, کافی اسپریڈ آؤٹ ہے. سو کہیں نہ کہیں سے کوئی اس طرح کی ظاہر ہمیں اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ لارجر لیول کے اوپر جو اس وقت ان کی جو لیڈرشپ ہے ایران کی, ان کے صدر ہیں, ان کے اسپیکر ہیں, ان کے وزیر خارجہ ہیں, وہاں سے اس ڈیولپمنٹ کو ویلکم کیا گیا ہے. پاکستان کے کردار کو اگر آپ اجازت دیں تو ایرانی صدر کی اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے جس کا کانٹینٹ کچھ حد تک پاکستان کے وزیر اعظم نے شیئر کیا ہے, ظاہر ہے جو شیئر کیا جا سکتا ہے. شہباز شریف صاحب سے کچھ دیر پہلے کہتے ہیں میں نے آج دوپہر ایران کے صدر مسعود پشیزگان کے ساتھ ایک گرم جوش اور بامعنی گفتگو کی ہے. میں نے ایرانی قیادت کی دانشمندی اور بصیرت پر اپنی گہری قدردانی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کو قبول کیا ہے تاکہ خطے میں امن کی بحالی کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا جا سکے. صدر پشیزگان نے آنے والے مذاکرات میں ایران کی شرکت کی دوبارہ تصدیق کی ہے, پاکستان کی کاوشوں کو سراہا ہے, عوام پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. پاکستان خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنی تمام دوست ممالک اور شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے. سو دس از لیٹسٹ کمنگ فرام پرائم منسٹر آف پاکستان, اور وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں ایرانی صدر کو, جس کا مطلب وہی ہوا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل سب اچھا ہے. اب یہ اس طرز کی خبریں اگر کچھ اور بھی آئیں تو ہمیں اس سے بہت چوکنا ضرور لینا چاہیے, لیکن انشاءاللہ گھبرانا نہیں چاہیے. یہ معاملہ اس کے اوپر تھوڑا سا میں بدامی صاحب تھوڑا سا ایڈ کرتا چاہوں, اس کو کنکلوڈ میں اس انداز سے کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ایک ٹیلی گراف کے اندر سٹوری آئی تھی کہ وہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم ان پلیس کر گئے ہیں. مطلب لیئر وائز جو اوپر سے سینئر قیادت شہید ہوگی, ہلاک ہوگی, تو نچلے والے اس کو ٹیک اوور کر دیں گے. لہٰذا اسرائیل شرارت کر سکتا ہے, اور ریولوشنری گارڈز کے وہ لوگ جو پیریفریز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس وہاں پہ آرڈر دینے کی اتھارٹی ہے, تو وہ ظاہر ہے ان کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو رسپونڈ کریں گے. بٹ چونکہ جو سینٹرل گورنمنٹ اس وقت تہران کے اندر موجود ہے وہ آن بورڈ ہے, جس طرح آپ نے بتایا صدر ایران کے ساتھ ہماری بات بھی ہو گئی ہے. اسرائیل اس میں فار شور اسپوائلر کا کردار ادا نہ کرے تو میں حیرت ہوگی. ان کے تو اس طرح آپ نے جو لفظ استعمال کیا, متی ماری گئی ہے آپ نے. اور ابھی بھی جو ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ جوابی ہم نے کارروائی کی اور یو اے ای سے معاملہ ہوا ہے, سو آف کورس یہ بھی کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے کہ ابھی وہاں اور اسرائیل کی جو قربتیں ہیں تو وہ بھی کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے. یہ تو کھل کے آ گئی بات ساری سامنے. جی جی بالکل صحیح. ہاں سو یہ تازہ خبر ہے. ذرا ابھی اسی کو ذرا اگر ہم آگے لے کے چلیں, آپ کہیے گا حسن ایوب صاحب اس دارالحکومت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, واٹ اے ڈے, واٹ اے مارننگ. پوری دنیا میں پاکستان الحمدللہ ہیڈ لائنز میں ہے فار آل دا گڈ ریزنز. دنیا ایک یقیناً تباہی کے دہانے پہ کھڑی, جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے عوام اپنے جذبے کے ساتھ شہادتیں دینے کو تیار کھڑے تھے, لیکن ظاہر ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ مزید جانے جائیں. بے شک وہ یہ کام کرنے کو تیار تھے, اور یہ سب کچھ رکا. اور
ہم اپنی بات ہی نہ کریں, اگر فریقین نے ایک ہی ملک کا نام لیا ہے, اس ملک کا نام پاکستان ہے. تجزیہ بھی اور دارالحکومت میں اس وقت کیا وائب ہے, چونکہ اب اس وقت تو یہ کہنا بالکل مبالغہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت ایک ملک پر ہیں, تو پاکستان ہے, ایک دارالخلافہ ہے تو وہ اسلام آباد ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں ابھی, جہاں اگلے 48 گھنٹوں میں سے وہاں سے دنیا کی مزید سب سے بڑی خبریں نکلنی ہیں. بے شک جی, اللہ تعالیٰ کا بے انتہا جو ہے فضل ہوا پاکستان کے اوپر کے ایک مشکل اپ ہل ٹاسک تھا اور پاکستان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی عطا فرمائی. اب یہ دیکھیں کہ جو ایرینینز ہیں ان کی پرائڈ سیکنڈ ٹو نن ہے ان دا ورلڈ, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ڈیل کرنے میں انتہائی مشکل آدمی ہیں. ان کو قائل کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا, لیکن ہماری ملٹری اور سول لیڈرشپ یعنی پرائم منسٹر محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر, ان دونوں نے دن رات ایک کیے, اپنی رات کی نیندیں حرام کی, لیکن دنیا کے امن کے لیے اپنی کوششیں کاوشیں جاری رکھی. جتنے نشیب و فراز آئے, جس طریقے سے یعنی دونوں اطراف سے ایران یا امریکہ دونوں جو ہے وہ کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار دکھائی نہیں دے رہے تھے, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنی ہمت نہیں ہاری, ہماری لیڈرشپ نے, اور وہ مسلسل اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھی. اس موقع کے اوپر میں یہ بھی بات کروں کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی بے انتہا محنت کی, پوری دنیا کے جو فورن منسٹرز تھے ان کے ساتھ انگیج کیا, ان کو قائل کیا, پاکستان کے موقف کے لیے انہوں نے حمایت حاصل کی. اور اگر ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک, وہ بھی پاسداران انقلاب کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں. سعید عاصم منیر کا بھی جو ہے وہ رابطہ رہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, جے ڈی وینس کے ساتھ, اسٹیو وٹکاف کے ساتھ, اور دوسری طرف پاسداران انقلاب کے ساتھ بھی ان کا مسلسل رابطہ رہا. تو جو اوور آل جو پکچر بنی ہے, جس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی ہیں, کاوشیں کی ہیں, کیونکہ دنیا کی امید ختم ہو چکی تھی. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ B-52 بومبرز جو ہیں وہ برطانیہ سے اڑ چکے ہیں, اور اب انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے جو کہ سیولین انفراسٹرکچر ہے ایران کے اندر. اور پھر ایران کی جانب سے بھی جو یعنی ہیومن شیلڈز آ چکی تھیں, چاہے وہ نیوکلیر ریئیکٹر کے پاس تھا, چاہے وہ کوئی برجز تھے وہاں پر بھی, تو ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک پیچیدہ صورتحال کھڑی ہو سکتی تھی. لیکن جو کچھ کیا ہماری لیڈرشپ نے, اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر یہ اس وقت ویل ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں, بلکہ دنیا کے واحد یہ دو ہی لوگ ایسے ہیں جن کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے تو ہم نے ان کو نامنیٹ کیا تھا, اب میرے خیال کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک کو یکسوئی کے ساتھ ان دونوں کو نامنیٹ کرنا چاہیے فور دا نوبل پیس پرائز. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ 15 دن کا جو پاز آیا ہے جنگ کے اندر, جو جنگ بندی ہوئی ہے, یہ بھی پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے. پاکستان نے جس انداز میں مؤثر طریقے سے اپنی جو ہے کوششیں اور کاوشیں کی, ایک گولی چلائے بغیر اس جنگ کا فاتح پاکستان ہے. پاکستان اس کانفلکٹ کے بعد سب سے زیادہ جو کسی کی اگر دنیا میں امیج بہتر ہوا ہے, امیج بلڈنگ ہوئی ہے, وہ پاکستان کی ہوئی ہے. اور پاکستان کی لیڈرشپ کو آج دنیا جو ہے وہ انتہائی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کر رہی ہے, برنگر آف پیس ان انٹائر ورلڈ کے طور پر دیکھ رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمارا جو پڑوس ہے وہاں پر بھی صف ماتم بچھا ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انڈیا کا کارٹون نیٹ ورک ہے, یعنی انڈین نیوز چینلز کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو جس قسم کی مرچیں لگی ہوئی ہیں, جس قسم کے وہ سیکھ پا ہوئے تھے پہلے کہ پاکستان جو یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے وہ سیلف پروجیکشن ہے, لیکن پاکستان کی آفیشلی اسٹیٹ لیول سے کسی قسم کی کوئی سیلف پروجیکشن نہیں ہوئی. یہ تو انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے رول کا ذکر کر رہا تھا. سعید عاصم منیر نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی, یہ پاکستان نے آفیشلی ریلیز نہیں کی, یہ تو انٹرنیشنل میڈیا کی خبر تھی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست قرار دیا. تو یہاں سے خبریں اس طرح نکلی ہے, پاکستان نے تو بڑا ذمہ داری کا رول پلے کیا ہے. اور سید عاصم منیر کے حوالے سے دیکھیں, دنیا یہ بھی سوچنے کو پریشان ہے کہ کیا شخصیت ہے کہ چاہے وہ ایران کا ریولوشنری گارڈ ہے, جو گارڈ ہے وہ بھی ان کو مان رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ بھی ان کو مان رہے ہیں. نہیں مان رہا تو انڈیا نہیں مانتا, لیکن اس کے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعید عاصم منیر جو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں وہ ملکی مفاد میں ہے. اور وہ تو اچھا بائیس بدامی صاحب, اور لائٹر نوٹ, میں ماریا کے اوپر جانے سے پہلے یہ جو فرتے جذبات میں حسن ایوب صاحب نوبل پرائز پیس پرائز کی بات کر گئے ہیں نا, ایسا نہ ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتا چلے کہ اب پاکستان کلیم کرنا شروع ہو گیا تو آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے رول پلے کیا ہے, اور پھر وہ ٹرمپ حسن ایوب کو نہ پڑھ جائیں, وہ CNN کو پڑھ جائیں. میں نے لائٹر نوٹ جنگ بندی کے بعد جو پہلا ٹویٹ کیا وہ CNN کو پڑھ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کہ میں جیل بھیجوں گا, یہ کروں گا, وہ تو حسن ایوب کا محتاط رہے گا. تو بدامی صاحب کی پیشی یہ نا, آپ ڈسکلیمر دے دیں کہ بھیا پرائز آپ کا ہی ہے, یہ جنگ بندی کو مستقل بنیادوں کے اوپر کر دیں. آپ مہربانی کرو, آپ امن رکھو, باقی خیر ہے. بھی امن چاہیے.
बिल्कुल हम आपको देंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको नॉमिनेट किया हुआ, हमें दिया भी गया तो हम वो जो वेनेजुएलियन अपोजिशन लीडर है उसकी तरफ जैसे वो हाँ कहते भी है ना कि जिनको मिला है वेनेजुएला में वो मुझे कहती हैं कि सर असल तो आप हकदार है, तो वो आप ही रखो, लेकिन बस आप मेहरबानी करो। You continue with your efforts for the peacemaking और cease fire को मुश्किल बुनियादों के ऊपर आगे वैसे वसीम बदामी आप मुझे बताएं कि जरूर दे दीजिए। वसीम बदामी मेरा आपसे सवाल है जी, आप बताएं कि क्या ये दोनों शख्सियात क्या ये दोनों शख्सियात इस नोबेल पीस प्राइज की मुस्तहिक हैं या नहीं? दिल पर हाथ रख के सच बोलें। बदामी साहब लाइटर नोट पे बात की है, इसको सीरियस मत वैसे मैं तो सवाल कर रहा हूं वसीम से, आपको ये बात तो होगी ना गुजर गई, तो वसीम आप बताएं कि आपके दिल क्या कहता है? मैं इस वक्त मैं इसका जवाब देता हूं मारिया के साथ ज़ाहिर हमदर्दी करते हुए भी, जो कि सोच रही है कि यार ये तो ईरान और अमेरिका की तरह मैं बीच में ही हूं, मतलब कि मतलब जो है वो नहीं दिल की बातों के बीच में मैं नहीं आना चाहती, आप करें दिल की बातें, मैं सुन रही हूं भाई, लेकिन ये तो फैक्ट है मैं उसके बीच में बिल्कुल नहीं आ कि हम बहुत करीब थे तबाही के दहाने पर, बहुत सारा खून बह जाना था और वो अमन हुआ है, और कोई और नहीं, फरीकैन एक ही मुल्क का नाम ले रहे हैं, उसका नाम पाकिस्तान है। फरीकैन दो ही लीडरान का नाम ले रहे हैं, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम आसिम मुनीर है। ये तो कोई तजिया तलब बात नहीं है, दोनों कह रहे हैं। सो अमन के लिए जो भी कोशिश हो हमारा सैल्यूट है। बाकी मैं चूंकि वो खबर भाई ने मुझे सही अलर्ट किया है, डोनाल्ड ट्रंप एक हसास आदमी है, वैसे उसकी दिमागी सेहत के हवाले से मेरे बड़े कंसर्न है, जो कुछ वो करता रहे, तो ये ना हो कि फिर वो गालम गलो शुरू कर दे, इसलिए अभी मैं अपनी इस बात को यहां तक रखता हूं और फिर मारिया से पूछता हूं कि मारिया आप बताइएगा, ये हम तजिया सारा कर रहे हैं, बट सीरियसली आई वांट टू नो द वाइब इन इस्लामाबाद। जाहिर इस्लामाबाद खबरों का मरकज है और मुझे अपनी यानी जर्नलिस्टिक तारीख में याद नहीं पड़ता कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल हेडलाइंस की वजह से इतना ज्यादा मरकज निगाह फॉर ऑल द पॉजिटिव रीजंस आज से पहले कभी रहा हो। क्या वाइब है वहां पे, क्या बातें हैं, जरा शेयर करें हमसे। बिल्कुल, अगर हम पूरे हफ्ते का जायजा लें वसीम, तो जो एक रोलर कोस्टर थी यहाँ पर, इमोशंस की, एक्सपेक्टेशन, खौफ की, वसवसों की, अंदेशों की, अगर हम आज से 48 घंटे पीछे चले जाएं तो वो जो सारी बातें हम लोग आपस में कर रहे थे, कुछ डिनर टेबल्स पे, ड्राइंग रूम्स में, पसे पर्दा, और कुछ बातें हम कहने से घबराते भी थे, डरते भी थे, जैसे हमारे पास जो अंदेशे थे, जो वसवसे थे, जो खौफ था कि भाई अगर ये जंग खत्म ना हुई तो इसका दायरा कार कहां तक जाएगा। और शायद ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये सीज फायर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए भी उतना ही बड़ा एग्जिस्टेंशियल मसला बढ़ सकता था कि अगर ये मामला यहाँ पे ना होता। तो गुज़श्ता 48 घंटे में दारुल हुकूमत एक बड़े ही इमोशनल वेव से गुजरा है, क्योंकि जब ये खबर सामने आई कि इस वक्त सीज फायर हो रहा है, तो एक जो रिलीफ था वो आप यहाँ के हवा में महसूस कर सकते थे, इस्लामाबाद की आबो हवा में, कि भाई एक ग्लिमर ऑफ होप हमें इस वक्त मिली है। और जो दूसरी बात है वसीम, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, उसको बहुत एम्फसाइज करना जरूरी है कि कौमों की जिंदगियों में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सियासत से बालातर होते हैं। जी हाँ। वो फैसले, वो ऐसे नाजुक मरहले होते हैं जहां पर हम सबको स्टेट के पीछे रैली करना होता है। True. ये उनमें से एक डिफाइनिंग मोमेंट है। हाँ। सियासत हम पहले उस पर गुफ्तगू करते आए हैं, दहाइयों से करते आए हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज मुल्क है, बहुत ही पोलराइज मुल्क है, और इस वक्त के गुजर जाने के बाद भी हम सियासत पे बात करते भी रहेंगे, सियासत करते भी रहेंगे और सियासी पॉलिटिकल स्कोरिंग करते भी रहेंगे। हाँ। लेकिन ये मौका इस वक्त ऐसा नहीं है कि जहां पे हम किसी भी किस्म के सियासी एजेंडे को इस्तेमाल करें। तो ये थोड़ा फर्क करना जरूरी है कि पॉलिटिक्स किन मौके पर की जानी चाहिए और किन इश्यूज पे आपको स्टेट के पीछे खड़ा होना होगा। ये उनमें से एक मौका है। 100%। और इस मौके पे एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वसीम, वो ये कि पाकिस्तान ने अपनी बिसात से, अपने वजन से बहुत बढ़ के बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन इस पूरे सीज फायर की परमानेंट होने में जिम्मेदारी अब बाकी मुल्कों को भी उठानी होगी। यहां तक, इस मौके तक पाकिस्तान की रियासत तमाम फरीकैन को लाकर बिठाकर इधर तक पहुंचने में कामयाब हुई है, लेकिन इस पीस के परमानेंस की जिम्मेदारी पूरी दुनिया को उठानी होगी, और उसके लिए 2 हफ्ते का वक्त काफी मुनासिब वक्त है। जितना कि इसकी हम पॉलिटिकल और हर इकोनॉमिकल कॉस्ट पाकिस्तान के ऊपर पाइल अप होनी है, हमने वो भी दी है। हाँ। अपने लोगों तक हमने जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसको भेजकर उन पे डाल के बोझ, वो कीमत भी उठाई है। डिप्लोमेटिकली बहुत हाई रिस्क निगोशिएशंस का हम हिस्सा बने हैं, लेकिन अब दुनिया को भी अपना वजन उठाना क्योंकि इसमें होगा। पाकिस्तान हैज डन इनफ। ट्रू। खबर साहब, इसी बात को आगे ले जाते हैं, क्योंकि अब ये जो एक बहुत बड़ा मरहला टल गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। अभी एक और, मतलब शायद इन मेनी वेज इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज अहेड, कि जहां पर टेबल होगा, जहां पर कागज होंगे, जहां पर 10 निकात होंगे, जहां पर 15 निकात होंगे, जहां पर ये मुतालबा, वो मुतालबा, ये इल्जाम, वो इल्जाम, और फिर यकीनन वी कैन ओनली इमेजिन के
کہاں کہاں کتنے کتنے ممالک ہیں جن کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہوگا فار دیر اون ریزنز, اس میں اپنے بھی پرائے بھی, یہ بہت سارا معاملہ ہوگا, اور وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈی ریل ہو جائے. ولنریبل بھی ہے ان مینی ویز یہ ساری کی ساری صورتحال. تو کیا ہی اچھا ہو, یا آپ اس میں تجزیہ بھی اور خبر بھی شامل کیجئے اگر کچھ ہے اس متعلق, تو کہ اب اسلام آباد میں جن مذاکرات کا آنا ٹھہر گیا, یعنی کہ تقریباً اب سے 48 گھنٹوں بعد, اس میں ہے کوئی ایسی خبر کہ براہ راست, ویسے تو رابطے کے ذریعے تو دنیا کے بہت سارے سفارت خانے ہیں ہی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو, لیکن کچھ اور ممالک کے بھی نمائندگان شریک ہوں, ایسی کوئی پاسبلٹی تاکہ کوئی ضمانتی یا یعنی اس طرح کوئی معاملہ بنے, یہ پیس پروسیس مزید کریڈیبل, ایسی کوئی ہے خبر, کوئی اطلاع خاور صاحب؟ دیکھیں, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اپنے اسحاق ڈار صاحب ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ ہی وینٹ ٹو چائنا, اور چائنا کے ساتھ وہ جو 5 نکاتی, آپ کو پتہ ہے کہ جو پیس پلان سامنے آیا تھا وہ بڑا واضح تھا, بڑا کمپریہنسو تھا, جس میں یو این کو کردار دیا گیا تھا, جس میں ایک پیس پلان فارورڈ کیا گیا تھا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو چائنا ڈیفینیٹلی از آن بورڈ میری اطلاع کے مطابق, اور انڈائریکٹلی ظاہر ہے ہم چائنا اتنا بڑا کردار اس خطے میں ادا کر رہے ہیں تو ہم چائنا کو بھی آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں. میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں, اور اس پیس پروسیس کو آگے بڑھنے کے جو بڑے چانسز اس لیے زیادہ ہیں وسیم بدامی صاحب, وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 3 بڑی اسیسمنٹ ہیں, وہ اس سارے جب وہ انہوں نے مسلط کی جنگ وہ غلط ثابت ہو گئی. نیٹو ان کی ہیلپ کو نہیں آیا, پوری دنیا نے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, آسٹریلیا سے لے کے جاپان, ساؤتھ کوریا, آپ نے دیکھا وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے سب نے مجھے دھوکہ دیا, بلکہ گنوا رہے ہیں, دیکھو اس جاپان نے میری مدد نہیں کی جہاں 50,000 فوجیں میری, اس کوریا نے مدد نہیں کی جہاں 45,000 فوجیں میری, مطلب یہ اس طرح رو رہے ہیں باقاعدہ. اور یہ الگ بات ہے کہ اسی تقریر میں 2.5 منٹ بعد کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ابھی جتنی میرے ملک کی عزت ہے نا اتنی پہلے کبھی تھی نہیں. بھائی جان آپ نے 2.5 منٹ پہلے ملکوں کے نام گنوائے کہ ہماری سنتے نہیں ہیں یہ ملک. کوئی بندہ نہیں بات سن رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انٹائر جو جی سی سی کنٹریز ہیں, جو 6 ممالک ہیں, قطر, بحرین, اس میں عمان ہے, سعودی عربیہ, یو اے, اب ان کو جو سیکورٹی آپ نے پرووائڈ کرنی تھی وہ آپ نے پرووائڈ نہیں کی. ارب ہار روپے کا آپ ان کو اسلحہ اوور دا ڈیکرز بیچتے رہے, جب موقع آیا تو وہاں پہ کوئی چیز چلی نہیں, جو چلی بھی وہی آپ کے وہ اپنے وہاں پہ تیارے گر گئے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ یار میری تو یہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا. ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ان جی سی سی کنٹریز نے وہاں پہ کرنی ہے. یو ایس کے اندر ریسنٹ جو پہلا ٹرپ کیا تھا آپ کو یاد ہے الیکشن کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, انہوں نے کہا بھی تھا سعودی عرب اگر اتنے ملین ڈالرز کی کر دے تو پھر میں پہلا دورہ وہاں کر لوں گا. پھر 1,000 ارب ڈالر کی بات کی تھی اور ایم بی ایس نے کہا تھا ہم اسے بھی زیادہ کر دیں گے, جس سے زیادہ کر دیں گے. اب وہ اگر جنگ یہ جاری رہتی ہے تو وہ ایٹ سٹیک ہو گئی, اس کا کیا بنے گا. اور سب سے بڑھ کر ان کو یہ امید تھی کہ جب ہم پہلی, دوسری, تیسری جو لیئر ہے لیڈرشپ کی ایران کے اندر اس کو ہلاک کریں گے, شہید کریں گے تو ایران کے اندر لوگ نکل آئیں گے, رجیم گر جائے گی. ایران نے ریزیلینس شو کی, ایرانین اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے رہے, اور 40 دن کی جنگ کے دوران آپ نے دیکھا وہ ہر جو ان کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا اسرائیل کی طرف سے خاص طور پر اس کا وہ جواب دیتے رہے. لہٰذا اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو بتایا جا رہا ہے, مبصرین یہ بات کر رہے ہیں اٹ از اے ویپن آف میس ڈسٹرکشن فار دا انٹائر ورلڈ. اگر یہ بند ہوتی ہے تو ساری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بالکل چوک ہولڈ کے اوپر چلی جاتی ہے. لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اب اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ یہ سارے نقصانات برداشت کریں, اور امریکہ کے اندر 25ویں آئینی ترمیم کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ دی مت ماری جائے, پریزیڈنٹ اسٹارٹ ٹاکنگ دیز ورڈز, یہ جو پروفینٹی لیسڈ ڈرٹیسٹ ورڈز اپنے بیان کے اندر بات کرنا شروع کر دیں تو اس کے ہاتھ باندھے جائے جا سکتے ہیں. اور جے ڈی وینس اسی لیے آپ نے دیکھا, اور میں ذرا ٹروتھ سوشل پہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا ہے تازہ ترین ایک بیان, تو وہ پڑھ دوں. اچھا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آنری پڑھ رہا ہوں تو محتاط رہوں, یہ نہ بیچ میں کہیں نہ کہیں گالی پڑی اور لکھی اور میں آنری نہ پڑھ دوں, چونکہ اب تو ظاہر ہے بڑا دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں, کہتے ہیں The United States will work closely with Iran. The United States will work closely with Iran, which we have determined has gone through what will be a very productive regime change. یعنی allow me کہ میں ایک لمحے کو رک کے یہاں پہ وہ لطیفہ شیئر کروں کہ وہ کہہ رہے regime change ہو گیا ہے. It reminds me کہ وہ ایک نیا مسلمان ہوا تو اس کو کہا بھائی جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے وضو کرنا ہوتا ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا نہیں ہو جاتی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی نہیں ہوتی. اس نے کہا سر میں نے ابھی پڑھی ہے بغیر وضو کے اور ہوئی ہے. تو بس یہ وہی والا ہے کہ regime change میں کہہ رہا ہوں تو ہو گیا ہے بس.
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج تو ہو گیا, پروڈکٹیو رجیم چینج ہو گیا ہے. دیر ول بی no enrichment of uranium. Donald Trump کہتے ہیں, here comes the serious part of the tweet I guess, there will be no enrichment of uranium and the United States will, working with Iran, dig up and remove all of the deeply buried B-2 bombers nuclear dust. اب آئی ڈونٹ نو اس پہ ایران کا رد عمل کیا آتا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید یورینیم کی افزودگی نہ صرف کہ نہیں ہوگی بلکہ امریکہ ایران کے ساتھ buried nuclear dust ہے وہ بھی ہم نکالیں گے. It is now and has been under very exacting satellite surveillance. Nothing has been touched from the date of attack. We are and will be talking tariff and sanctions relief with Iran. So again یہ بہت نیوزی پارٹ ہے اس ٹویٹ کا, assume کہ we are and will be talking tariff and sanctions relief with Iran. Many of the 15 points have already been agreed to. I repeat, many of the 15 points have already been agreed to. Thank you for your attention to this matter, President Trump, وہ جو ہمیشہ کی طرح کہتے ہیں. تو یہ امریکہ کے صدر کی جانب سے یہ تازہ ترین ٹویٹ آیا ہے جو کہ بادامی صاحب اس کے اوپر نا بادامی صاحب یہ جو ساری آپ نے باتیں گنوائی ہیں نا, 28 فروری کو حملہ ہوا تھا ایران کے اوپر, 27 فروری کو جو ہے امانی وزیر خارجہ نے کہا تھا یہ ساری باتیں ایران ایگری کر گیا تھا اور اس کے بعد پھر بیک سٹیپ کیا گیا تھا. تو اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہی ہیو ٹو واک ہز ٹاک. اس کو ایک انشور کرنا پڑے گا کہ اسرائیل اس سارے پروسیس کو سبوتاج نہ کرے, اسرائیل کو اس کو لیش ڈالنی پڑے گی, اسرائیل جو حملہ نہ کرے, کیونکہ اسرائیل ظاہر ہے سب سے بڑا تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم اسی کو ہے. لیٹس ہوپ فار دا گڈ, اور امید یہی کی جانی چاہیے اور امید ہم کرتے بھی ہیں کہ جب اتنے بڑے 40 دن انہوں نے اپنا زور آزمائی کر لی, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پیس پروسیس کے علاوہ کہ مزید بمباری کر کے وہ صرف شہداء کی تعداد میں یہ نمبر میں اضافہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور اضافہ کوئی اور نہیں ہونے والا, بلکہ الٹا. سو میں یہ حسن یوسف صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک بار پھر ہم اس کو کچھ کہہ رہے ہیں خبر صاحب. لیکن وسیم میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پر, میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز تو بڑی ویزیبل ہوئی ہے جو کہ گزشتہ برس بھی اور اس برس بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایران کے اندر موجود اسرائیلی ایجنٹس ہیں جو بیسیکلی ہیں تو ایرانینز لیکن کام اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں, ایران کے پاس یہ موقع ہے کہ 1 سال پہلے ملا تھا, ابھی پھر ان کو موقع ملا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو جو ہے وہ پکڑ کر ذرا ان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں, کیونکہ جس طریقے سے قیمتی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر یہ کوئی عام معمولی لوگ نہیں تھے. آیت اللہ خامنائی سے لے کر اب علی لارجانی کو دیکھ لیں, ان کی ملٹری لیڈرشپ دیکھ لیں, ایون کہ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ابھی جو ہے وہ 4 دن پہلے ان کو شہید کیا ہے. تو یہ ان کو اپنی صفوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے, چاہے وہ پاسداران انقلاب کے اندر ہیں چاہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, ان کو پکڑیں اور اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے سے اندرونی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بہت سی ویکنیسز سامنے آئی ہیں ایران کی, وہ ویکنیسز ایران کو دور کرنی ہوں گی, کیونکہ دیکھیں اسرائیل سپوائلر ہے, وہ کسی بھی وقت کبھی بھی ایران کے ساتھ دوبارہ چھیڑ چھاڑ کرے گا, اور یہ امریکہ کے ساتھ تو امن معاہدہ ہو سکتا ہے لیکن جو اسرائیل جس نے آج تک اپنی ٹیریٹری ڈیفائن نہیں کی بھی کہ یہ میرا ملک ہے, یہ میری جو ہے وہ ٹیریٹری ہے, وہ تو اس کے ایکسپینشن کے عزائم ہے, تو وہ کبھی بھی کسی بھی ملک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا اور کرتا چلا آ رہا ہے. اور اس کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ سارا پروسیس یہ اسپوائل ہو, اس سے پہلے کہ ہماری کی طرف جاؤں. اور ظاہر ہے بہت ساری صفائی کی بھی ایران نے, اور ظاہر ہے اس میں اس کو یہ مزید کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ظاہر یہ بھی کہ ایک طرف آپ یہ بھی دیکھیں ہم کہ یہ ایک طرف وہ ملک ہے کہ جس کو دنیا کے تمام ممالک نے سینکشنز اور کیا کچھ کر کے چاروں طرف سے گھیر کے کیا کچھ کیا ہوا تھا, اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہ دنیا کی سپر پاور جن کے پاس ہر ریسورس, جنہوں نے بلینز آف ڈالرز جھونک دیے ایک ملک کو گرانے میں, تو لیکن وہ لیکن آپ اس بات کی توقع رکھیں وسیم بادامی, آپ اس بات کی توقع رکھیں کہ جو اسلام آباد جو مذاکرات ہونے ہیں اس میں ترکی بھی ہوگا, اس میں ایجپٹ بھی ہوگا, اور اس میں سعودی عرب بھی موجود ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور یہ چاروں ممالک جو کہ 4 وزراء خارجہ تھے جو مذاکرات ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر, اس میں یہ بات تقریباً اس پر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں ایران کے اور امریکہ کے
تو ان ممالک نے بھی مزید ممالک ہو گئے. ماریا میں ایک تو وہی ٹویٹ پڑھ کے پھر آپ کی طرف آؤں, یہی اسی ٹویٹ کو ہم ترجمہ کر کے, ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ ترین بیان یہ دیا ہے کہ ریاست متحدہ ایران کے ساتھ, ریاست متحدہ امریکہ ایران کے ساتھ قریبی طور پر کام کرے گا اور وہاں ایک نہایت مؤثر اور نتیجہ خیز نظام حکومت میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. رجیم چینج ہو گیا وہاں پہ. یورینیم کی آزودگی مزید ایران میں نہیں ہوگی. امریکہ ایران کے ساتھ مل کر, امریکہ ایران, اور میرا خیال ہے امریکہ ایران کے ساتھ مل کر زمین کی گہرائی میں دفن تمام جوہری گرد و غبار کو نکال کر ہٹا دے گا. یہ تمام عمل اب اور اس سے قبل بھی بہت باریک بینی سے سیٹلائٹ نگرانی کے تحت ہو رہا تھا. حملے کی تاریخ کے بعد سے کسی چیز کو نہیں چھڑا گیا ہے. ہم ایران کے ساتھ محصولات یعنی کہ ٹیرفز اور پابندیوں یعنی کہ سینکشنز میں نرمی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. 15 نکات میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے. ہماری ایک تو اس ٹویٹ پر بھی آپ کا کامنٹ, اور یہ بھی کہ اچھا ایک اور بھی ان کا ٹویٹ آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ, a country supplying military weapons to Iran will be immediately tariffed. A country supplying military weapons to Iran will be immediately tariffed on and any all goods sold to the United States of America. 50% effective immediately. There will be no exclusions or exemptions. Now, knowing Donald Trump, knowing his state of mind, keeping in mind the way he has behaved in the past 48-72 hours precisely, ہم اگر مزید کچھ بھڑکیں, ذرا اوور اسٹیٹمنٹ, ذرا فیس سیونگ کے لیے 4 بھڑک, یہ سب بھی ہم ایکسپیکٹ کریں اور اس پہ حیران نہ ہو. ماریا کیا کہتی ہیں؟ وسیم, ایک زمانہ ہوا کرتا جب امریکی صدر کے بیان یا ٹویٹ کا اتنا زیادہ وزن ہوا کرتا تھا کہ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کے ہر ملک اس کو سیریسلی لیتا تھا. اس کا ایک سینس آف آنر تھی کہ یہ امریکہ کے صدر کے زبان سے یا ان کے قلم سے تحریر ہوئے الفاظ ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک بائنڈنگ ہوگی. وہ اب کہنا پڑتا ہے بچوں سائیڈ پہ ہو جاؤ, میں امریکی صدر کا ٹویٹ پڑھنے لگا ہوں, اس میں 4 گالیاں ہیں. جی, سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انفارچونیٹلی ہم یہ کانفیڈنس شیئر نہیں کرتے کہ آج جو وہ بات کریں گے کیا وہ واقعی اگلے دن وہی گفتگو کر رہے ہوں گے یا ان کی جو زبان ہے کچھ دنوں بعد بدل جائے گی. ٹیرف کے اوپر جس قدر انہوں نے بیان بازی کی ہے, دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے مقابلہ لگایا ہے, اور پھر اس کو بہت ساری جگہوں پہ ان کو بیک ٹریک کرنا پڑا ہے. جو وہ ٹیرف اناؤنس کرتے تھے ان کو پھر وہ ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑا ہے, تو انہیں اپنے بہت سارے بیانات پہ بیک اینڈ فورتھ جانا پڑتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر بیان کو ہم تھوڑا سا مارجن ضرور دے سکتے ہیں کہ یہ بالکل پتھر پہ لکیر نہیں ہے. دیکھیے, اور جو ٹویٹ ہے اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ پبلکلی رائٹ ناؤ وہی کہ ہم ہر دن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ کا مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, لیکن اس ٹویٹ کی جو انٹرپریٹیشن مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے افیکٹولی امریکی اہداف کو اسرائیلی اہداف سے علیحدہ کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے اہداف یہ ہیں, اور یہ وہی اہداف ہیں جو کہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے امریکہ کے اوریجنلی تھے, جس پہ مذاکرات ہو رہے تھے. عمانی وزیر خارجہ کا بیان آن ریکارڈ ہے, اور اس پہ بہت حد تک پیش رفت ہو چکی تھی. پھر اس کے اندر جب اسرائیلی اہداف شامل ہوئے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے جو اہداف ہیں وہ کچھ گڑبڑ ہو گئے. تو مجھے آج لگ رہا ہے کہ جیسے ان اہداف کو انہوں نے کلیئرلی دوبارہ بریکٹ کر دیا ہے مختلف اس میں. ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, میں اسرائیلی ٹویٹر دیکھ رہی ہوں, وہاں پر اس وقت قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, اور جو انٹرنل پریشر ہے نیتن یاہو کے اوپر, اس کے اندر آپ کو ایک پاورفل پوسچرنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ اگری کرنے کے باوجود کئی گھنٹوں بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, لبنان اور بیروت جو ہیں اس معاہدے کے یا اس سیز فائر کے دائرے سے باہر ہیں, حالانکہ پہلے انہوں نے اگری کیا اس کے اوپر. سو ہمیں اس کو بڑے آرام سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی اور نیتن یاہو, ابھی ہم نیتن یاہو کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ اپنے اقتدار کے لیے یا اپنے جو بگر عزائم ہیں اس کے لیے کس حد تک آگے جائیں گے. اور ماریا بلکہ آپ سے سوال, یہ لبنان کا جو معاملہ ہے, یہ اللہ نہ کرے اگر کوئی سپوائلر کوئی معاملہ ہونا ہے تو یہیں سے کوئی ایسی خبر نہ آئے کہ, چونکہ اب وہ کلیئرلی پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لبنان اس میں شامل, اور ظاہر جب انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے ایسے تو نہیں اپنا تجزیہ تو نہیں پیش کر دیا, اپنی خواہش تو پیش نہیں کر دی. یہ بڑا کیئرفلی ڈرافٹڈ ٹویٹ ہوتا ہے, وچ ریمائنڈز می کہ اگر بھائی وہ ڈرافٹ تھا ٹویٹ تو بھائی جان وہ یہ اس کا ایک ایک جملہ کیلکولیٹڈ ہی ہونا چاہیے, یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ ہر یہ متعلقہ ممالک سے شیئر کر کے یہ ٹویٹ ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ لبنان شامل ہے, اسرائیل کہتا ہے شامل نہیں ہے. اب ہم نہیں بھول سکتے ظاہر ہے کہ لبنان میں اسرائیل نے بالکل ایک تباہی کی نئی لہر برپا کی ہے پچھلے کچھ دنوں میں, جہاں آفیشل نمبر کے مطابق 1,500 سے زائد شہید ہیں, آفیشل نمبر کے مطابق 12 لاکھ سے زائد بے گھر ہے, آفیشل نمبر کے مطابق 12% سے زائد علاقے پہ قبضہ ہے. آفیشلی یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ لبنان کے ایک علاقے کو دوسرے سے کاٹ دیا ہے. وہ لبنان میں اسرائیل اگر شرارت کرتا رہے گا تو وہاں حزب اللہ جواب دے گا. یہ اسرائیل یہ لبنان کی سرزمین کو نہ استعمال کریں اس سارے عمل کو خراب کرنے کے لیے. ماریا
بالکل. اور اس میں میں وسیم آگے بڑھ کے ایک بات کہوں گی کہ ایران خوش قسمت ہے کہ اس کو ہمسائے ایسے ملے جو اس ریجن کی پوری جو سٹیبلٹی ہے نا اس کے بارے میں فکر مند ہے. پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ چاہے بھارت ہو، ایران ہو، دیگر ممالک ہوں، اگر ہم سب اپنے ریجن کو سٹیبل کرنا ہے تو ہر جگہ پہ ہمیں ایک ورکیبل ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرنی ہوگی. انفارچونیٹلی لبنان کے پاس یہ لگژری نہیں ہے. اس کے جو پورا خطہ ہے، اس کی جو انٹرسٹ ہے یا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے بارے میں شاید اس کے ارد گرد کے ہمسائے ویسے نہیں سوچتے جیسے ایران کے ہمسائے سوچتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جی جس وقت 6-7 مئی پاکستان میں گزشتہ سال ہوا تو پھر اس کے بعد کون کہاں کس طرح ڈپلومیٹک پوزیشن دے کے کھڑا تھا، لیکن پاکستان نے تھرو آؤٹ اس ریجن کی جو اوور آل سٹیبلٹی کے بارے میں سوچا اور جس طرح ایران کے لیے پرو ایکٹیو قدم اٹھائے. اور بہت جگہ پہ ہم نے جو پوزیشن لی ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر اگر ہم بات کریں، اتنا ڈیلیکیٹ بیلنس ہمارا مڈل ایسٹ کے ساتھ، ایران کے ساتھ جس طرح ہم نے اس کو نیویگیٹ کیا ہے، اس حد تک ہم لے کر گئے کہ ہمیں کلیئرلی کہیں بھی کسی کانفلکٹ کا ایکٹیو پارٹ نہیں بننا پڑا. یہ آسان کام نہیں تھا. یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ 2 دن پہلے اسلام آباد کے اندر ہمارے کیا خوف تھے، ہمارے کیا وسوسے تھے، ہم کیا سوچ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے. لیکن اس میں تو کریڈٹ دیکھیں ماریا بنتا ہے سعودی عرب کا بھی کہ انہوں نے بھی پاکستان کی بات کو سمجھا. ہمارا بلکہ حسن بھائی میں آپ کو 2 لمحات روکنے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک اور تازہ ترین بیان آیا تو ہم ناظرین تک پہنچا دیں. ظاہر ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، اہم ترین خبریں ہیں، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر ہے، پاکستان کے وزیر اعظم پر، پاکستان کے فیلڈ مارشل پر. اور شہباز شریف صاحب نے اب سے کچھ لمحات پہلے یہ بیان جاری کیا ہے: As we proceed to Islamabad talks, I wish to extend our deepest and sincere gratitude to our brotherly countries, People's Republic of China. ابھی now this is very important. شہباز شریف آفیشیل بیان جاری کر رہے ہیں اور کچھ اور ممالک کا نام لے کر شکریہ ادا کر رہے ہیں. So let's have a look کہ وہ کن ممالک کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی ذرا سوچیں کہ کن ممالک کی بات وہ نہیں کر رہے ہیں. As we proceed to Islamabad talks, I wish to extend our deepest and sincere gratitude to our brotherly countries, People's Republic of China. سب سے پہلے چائنا کا نام لیا ہے. Kingdom of Saudi Arabia, سعودی عرب. ریپبلک آف ٹرکی ہے ترکی. عرب ریپبلک آف ایجپٹ اینڈ اسٹیٹ آف قطر. اور یہاں پہ ممالک کے نام ختم ہو گئے ہیں. فار ایکسٹینڈنگ انویلیویبل اینڈ آل آر سپورٹ ٹوورڈز ریچنگ دا سیز فائر. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب میڈیا سے بات کر رہے ہیں، ذرا ہم وہ دکھاتے ہیں. انہوں بڑے دشمن کو ہم نے جو ہے دھول چٹوائی ہے، وہ ابھی تک جو ہے اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج پاکستان جو ہے دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی جنگ کو پرورٹ کرنے میں کامیابی کی سمت جا رہا ہے. اور ایک پاکستان کا ایک رول جو ہے وصیت، ایک آربیٹریٹر، ایک ریلائبل ثالث کے طور کے اوپر اس خطے میں اور بین الاقوامی طور پہ بھی، خصوصاً جو ہمارے عرب بھائی ہیں، ہمارا ہمسایہ، ہمارا بھائی ایران جو ہے، اور ایک بین الاقوامی طاقت جو امریکہ ہے، ان کا اعتماد اور ساری دنیا کی نظریں جو ہیں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں. یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اگر یہ اس کی کامیابی ہے. لیکن پاکستان توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس وقت بن گیا ہے. ہمیں وصیت قوم اس جو اسٹیچر ہمیں ملا ہے، جو مقام ملا ہے، جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، وہاں پہ ہماری جو انٹرنل جو سچویشن جو ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ امن ہے، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس سب میں ہمیں کامیابی کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو بیرونی دنیا میں عزت بحال ہوئی ہے اس کو ہم اور زیادہ تقویت دے سکیں کہ پاکستان میں جو ہے ایک امن، معاشی امن بھی اور جو دہشت گردی سے نجات جو ہے اس میں افغانستان کو بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہماری میزبانی کی حیا کرنی چاہیے. ہم نے 40-50 سال جو ان کی میزبانی کی ہے اس کی حیا کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس بھی راستے کا تعین کرنے کی جو ہے وہ آپشن موجود تھا. ہم نے تیاری شروع کر دی ہے. اب دیکھیں کل شام تک جو ہے جنگ کے بادل جو ہے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ گہرے چھائے ہوئے تھے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں رنگ لائی ہیں
اور میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ بھی ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے، جس میں اسٹیبلٹی بھی ہوگی، جس میں استحکام بھی ہوگا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی معیشت پہ جو ہے وہ توجہ دے سکیں۔ جنگ تو دوسرے فریق کی طرف سے ہے، وہ بیرون ملک بھی بیٹھ کے جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو ہے وہ کے بارے میں جس قسم کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، جس طرح آئی ایم ایف سے ہمیں بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں، جی ایس پی پلس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں جو معیشت کی جو اسسٹنس مل رہی ہے انٹرنیشنلی اس کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جنگ تو ان کی طرف سے جاری ہے، چاہے وہ ملک کے اندر سیاسی جنگ ہو یا معاشی جنگ ہو یا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان کے معاشی جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو، تو ہماری طرف سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ جنگ کی جو استحکام جو ہے، پاکستان کی معیشت کی جو ریوائول جو ہے، اس کے خلاف انہوں نے سیاسی استحکام اور معیشت کی بحالی کے خلاف ایک جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ سیز فائر۔ الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو، ساری قوم کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے۔ مودی کے لیے کیا پیغام ہے؟ مودی کو پیغام جو ہے میں پنجابی میں دینا چاہتا ہوں، مودی فارغ ہو گیا، پلے کچھ نہیں رہے، انڈیا تو اترتے رہیں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ مودی فارغ ہو گیا ہے، ایک چل رہا ہے کارٹون جو ہے، یہ جو ہے سٹارٹ ہونے لگا ہے، جو ایک پرسوں یا ترسوں جو بھی بات چیت سٹارٹ ہونے لگی ہے، ٹیبل پہ جو ہے مودی جو ہے وہ چائے سرو کر رہا ہے، میں نے ابھی دیکھا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو آپ نے سنی، اور نریندر مودی سے متعلق جب انہوں نے کہا کہ میں پنجابی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو مجھے لگا کچھ کہہ ہی نہ دیں، یہی کہنے پہ اتفاق ہے کہ مودی فارغ ہو گیا ہے، پلے نہیں دھیلا۔ اب باقی میلا کی آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں، بہت طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، اور لیکن ہم اس کو بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمدللہ پاکستان کو عالمی سطح پر جو پذیرائی، جو کامیابی، جو کامرانی نصیب ہوئی ہے، وہ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور اسی اسنا میں جو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کر عرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب جب کہ ہم اسلام آباد مذاکرات کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، میں اپنے برادر ممالک عوامی جمہوریہ چین، مملکت سعودی عرب، جمہوریہ ترکیہ، عرب جمہوریہ مصر اور ریاست قطر، انہی ممالک کا نام لیا ہے، پھر اس کے بعد ممالک کے نام کی فہرست ختم ہو گئی ہے، اور ریاست قطر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی کے حصول اور پرامن سفارتی کوششوں کو ایک جامع اور حتمی حل تک پہنچانے کے لیے بھرپور اور قیمتی تعاون فراہم کیا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں میں خلیج تعاون کونسل کے اپنے برادر ممالک کا بھی، اور ظاہر جی سی سی کنٹریز میں پھر بہت سارے ممالک ہیں UAE سمیت، میں خلیج تعاون کونسل کے اپنے برادر ممالک کا بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں، جن کی مستقل حمایت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے وابستگی ہماری کوششوں کے لیے بہت اہم رہی ہے۔ ہمارے تمام برادر ممالک اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی قیادت نے امن کو موقع دینے کے لیے غیر معمولی دوراندیشی، دانائی اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں دنیا بھر میں اپنے تمام شراکت داروں اور دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی عالمی امن کے لیے مخلصانہ کاوشوں کو سراہا ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر خطے اور اس سے آگے ایک دیر پا اور پائیدار امن کے قیام کے لیے کام کریں۔ اگین آپ کی سیاسی وابستگی، آپ کا سیاسی نظریہ، آپ کی کوئی بھی رائے خود بھی ہو، یہ ٹویٹس اور یہ الفاظ یہ کافی ہیں ہمیں بطور پاکستانی قابل فخر محسوس کروانے کے لیے کہ الحمدللہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے کہ جس کا دنیا نام لے رہی ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل جن کی دنیا بات کر رہی ہے، ان کو امن کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے، اور پاکستان کی مملکت سے یہ ٹویٹ ہو رہی ہے، پیغام جا رہا ہے کہ جس میں دنیا کے مختلف ممالک کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آئیے ہم سب ایک زیادہ بہتر اور ایک زیادہ پرامن دنیا کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے میں وزیر اعظم پاکستان نے جن کچھ ممالک کا نام لیا ہے، ظاہر ہے اس میں بڑی یہ ایک چیز بڑی کیئرفلی کرافٹڈ ہوتی ہے، وہ چین، سعودی عرب، ترکی، مصر اور قطر
ان 5 ممالک کا نام لے کر, اس کے بعد پھر GCC کنٹریز بھی انہوں نے کہا ہے, ان 5 ممالک کا نام لے کر پاکستان نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا ہے. سو یہ اب تک کی ساری تازہ ترین خبریں ہیں, تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں, اور اس پر ہماری اپڈیٹس کا, ڈیولپنگ سٹوریز پہ آپ کو تبصرے, تجزیے اور اپڈیٹ دینے کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, آپ کچھ لمحات بعد دیکھیں گے 5 بجے کی ہیڈ لائنز, اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دنیا بھر کی نظریں, اقوام عالم کی نظریں پاکستان میں ہیں, اور الحمدللہ سرخ رو ہے پاکستان, کامیاب ہے پاکستان, شادمان ہے پاکستان, اور پوری دنیا کو ایک محفوظ بنانے کے لیے کسی بھی اور ملک سے زیادہ آگے ہے پاکستان. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.